अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिसेस कुरतुलैन हसन और उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अल्लाह ताला की आफ़ियत में होंगे। और पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा था, उम्मीद है कि आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा। आज हम एक नए लेक्चर और एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हम अपने लेक्चर में आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम अपना होम इकोनॉमिक्स के बुक का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 3 जो है वो है अवाम की ग़िज़ाई ज़रूरियात यानी कम्युनिटी न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा आपको मैं बताती चली जाऊँ कि कम्युनिटी न्यूट्रिशन जो है वो आपके न्यूट्रिशन या फूड एंड न्यूट्रिशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड है और इस फील्ड को पढ़े बगैर न्यूट्रिशन की एजुकेशन कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकती है। अब हम देखते हैं कि हम इस कम्युनिटी न्यूट्रिशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ेंगे। आपकी सहूलत के लिए आपके बुक का पेज यहाँ डिस्प्ले कर दिया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हम किस चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसमें सबसे पहले तो जो कम्युनिटी न्यूट्रिशन है उसकी अहमियत के बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ एज ग्रुप्स हैं या मुख्तलिफ जो ग्रोह हैं लोगों के उनकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जिसके अंदर शीरखार बच्चे हैं, स्कूल जाने से पहले की उम्र के बच्चे हैं, हामला ख़वातीन हैं और दूध पिलाने वाली माएँ हैं। जी, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये देखेंगे कि कम्युनिटी होती क्या है। तो कम्युनिटी जो है दैट इज़ अ सोशल यूनिट, अ ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स और ह्यूमन बीइंग्स with commonality such as norms, religion, values, customs or identity. Commonalities may share a sense of place situated in a given geographical area, example given a country, a village, a town or a neighborhood, or in virtual space through communication platforms. तो गिरोह की सूरत में इकट्ठे रहने वाले अफराद के लिए कम्युनिटी की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। ये कम्युनिटी जो है ये ऐसे लोगों का एक गिरोह होता है जो कि इकट्ठे रहते हैं। उनके इकट्ठे रहने की बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें जो है वो लोगों की हो सकता है कि उनकी रिवायात, उनके रस्म व रिवाज एक दूसरे से मिलते हों, उनका मज़हब एक हो, या उनकी जो है वो शनाख्त एक हो, या वो एक जैसी ज़ुबान बोलते हों, या उनका कल्चर एक जैसा हो, और इसके अलावा हो सकता है कि किसी उनका जोग्राफियाई ख़ित्ता एक हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इनमें से कोई एक चीज़ भी अगर लोगों के दरमियान कॉमन होगी तो वो कम्युनिटी बनाएंगे, जिसकी एग्जांपल्स मैं अक्सर देती हूँ। जैसे हम अगर अपने इस एरिया की बात करें तो यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेज बेस्ड कम्युनिटीज़ हैं। जैसे स्ट्राइकी स्पीकिंग एक कम्युनिटी है, पंजाबी स्पीकिंग एक कम्युनिटी है। तो ये लैंग्वेज बेस्ड कम्युनिटीज़ हैं। इसी तरह से अगर हम पूरे पाकिस्तान पे बात करें तो पंजाबी स्पीकिंग है, सिंधी स्पीकिंग है, पश्तो स्पीकिंग है। इसी तरह से जो आपके पास बलोची स्पीकिंग लोग हैं। तो ये जो लैंग्वेज की बेस्ड पर जो लोग एक जैसे हैं ये मिलकर एक कम्युनिटी बनाएंगे। अगर हम रिलीजन की बेस पर बात करें तो मुस्लिम कम्युनिटी है, और हिंदू कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मतलब ये रिलीजन बेस्ड कम्युनिटीज़ हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ फ़िरके हैं, सेक्ट्स बने हुए हैं। मैं उनको डिस्कस तो नहीं करना चाहती, लेकिन मतलब एक आपको समझाने के लिए से एक शिया कम्युनिटी है, सुन्नी कम्युनिटी है, अहले हदीस की कम्युनिटी है। मतलब वो लोग जो सेम ट्रेडिशंस, सेम चीज़ों को, सेम नॉर्म्स को या सेम स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं, वो मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं। और अगर कम्युनिटी की एग्जांपल्स हम देखें तो जैसे अब हम अगर कॉलेज में ही बात करें तो टीचर्स की एक कम्युनिटी होगी, स्टूडेंट्स की एक कम्युनिटी है। इसी तरह से जो वर्कर्स हैं कॉलेज के उनकी एक कम्युनिटी है, बिकॉज उनका जो जिन नॉर्म्स को फॉलो करते हैं वो सेम हैं। टीचर्स जिन चीज़ों को फॉलो करते हैं वो सारे ही उसको फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं सभी उनको फॉलो करते हैं। और इसी तरह से जो वर्कर्स हैं वो जिस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं सारे उसको फॉलो करने के पाबंद हैं।
تو وہ بھی ایک کمیونٹی بناتے ہیں. تو اب امید ہے کہ کمیونٹی آپ کو کلیئر ہوگی کہ ایک ایسا لوگوں کا گروہ ہے جو کہ اکٹھے رہتے ہیں, سیم کسٹمز کو فالو کرتے ہیں, یا ان کے اندر کوئی نہ کوئی کامنلٹی ضرور موجود ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ایک کامن بات ان کے اندر ضرور موجود ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کا گروہ جو ہے وہ کمیونٹی بناتا ہے. جی اسٹوڈینٹس, اب ہم جس کانسیپٹ کی بات کریں گے وہ ہے کمیونٹی نیوٹریشن. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کمیونٹی نیوٹریشن ہوتی کیا ہے. کمیونٹی نیوٹریشن از دا پروسیس آف ہیلپنگ انڈیویجولز اینڈ گروپس ڈیولپ ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس ان آرڈر ٹو پروموٹ ویلنس اینڈ پریونٹ ڈیزیز. تو کمیونٹی نیوٹریشن جو ہے وہ مطلب جو کمیونٹیز ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, جو چھوٹے چھوٹے گروہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, اس نیوٹریشن کے اس پارٹ کے تھرو ہم ان لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اپنے اندر اچھی غذائی عادات کیسے پیدا کرنی ہے, اور ان غذائی عادات کو اپنا کر آپ اپنی صحت کو کیسے اچھا کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیماری موجود ہے تو آپ اس بیماری کو اپنے اندر سے کیسے ختم کر سکتے ہیں. کمیونٹی نیوٹریشن strives to improve the health and well-being of individuals and groups within the community. It involves socio-economic, political, cultural and psychological aspects of food. جی بالکل, اس کے اندر دیکھیں کہ کتنی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں. آپ کا سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ ہے, آپ کے پولیٹیکل تھاٹ بھی اس کے اندر شامل ہے, آپ کا کلچرل بیک گراؤنڈ شامل ہے, اور ساتھ ہی ساتھ خوراک کا جو نفسیاتی پہلو ہے وہ بھی اس کو کور کرتا ہے. کمیونٹی نیوٹریشن کی اکثر اگزامپل میں کلاس میں بھی اپنے دیتی ہوں کہ جو پاکستان کے اندر پہلے تو اس پر اتنا کام نہیں کیا جاتا تھا, لیکن 2008 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے UNDP کے تعاون سے جو ہے وہ نیوٹریشن کا ایک پروگرام سٹارٹ کیا تھا. اس میں انہوں نے نیوٹریشنسٹ ہائر کیے ہیں, اور وہ جتنے بیک اور جتنے فار لانگ جو ایریاز ہیں وہاں جاتے ہیں, وہاں جا کر وہ کیمپس کرتے ہیں, اور کیمپس کرنے کے بعد جو ہے وہ وہاں پر لوگوں کو ان کے مسائل سنتے ہیں اور ان کو اویئرنیس دیتے ہیں, اور ان کو وہاں پر سجیشنز بھی دیتے ہیں کہ آپ اپنے نیوٹریشنل پرابلمس کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے ہاں چولستان کا علاقہ بہت بیکورڈ ہے, تو یہاں پر یہ نیوٹریشنسٹ اکثر جاتے ہیں, جا کر وہاں کیمپس کرتے ہیں, لوگوں کے مسائل سنتے ہیں, اور وہاں پر لوگوں کو سجیشنز دیتے ہیں. اگر کوئی میڈیسنز ہوتی ہیں, کوئی نیوٹریشنل سپلیمنٹس ہوتے ہیں, تو وہ بھی ان کو بانٹتے ہیں وہاں پر جا کے. تو نیوٹریشن کا یہ اسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر آپ اپنی کمیونٹی پہ کام نہیں کریں گے تو صرف ایک انڈیویجول پہ کام کرنے سے آپ کی پوری اوورآل پوری جو لوگ ہیں ان کے معیار زندگی بہتر نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمیشہ پورے کے پورے گروہ پر کام کریں, سارے لوگوں کو ایکول امپورٹنس دیں, نہ کہ فرد واحد پر آپ فوکس کریں. اسی چیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے کمیونٹی نیوٹریشن کا کانسیپٹ سامنے آیا, اور یورپین کنٹریز میں جتنی بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں اس پر بہت زیادہ کام کیا جاتا ہے. اب بھی عوام الناس کی اچھی صحت کے لیے اچھی اور متوازن غذا کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس کی اہمیت سے کوئی بندہ بھی انکار نہیں کر سکتا ہے. مختلف عمر کے گروہوں میں پائی جانے والی بیماریاں اور شرح اموات سے ان کی صحت اور روزمرہ کی زندگی میں حاصل ہونے والی غذائیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. کسی معاشرے میں بسنے والے جو طبیب ہیں, ماہرین خوراک ہیں, ماہرین غذائیت ہیں اور گھریلو معیشت دان ہیں, اس معاشرے کے لوگوں کی غذائی ضروریات اور متعلقہ مسائل سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں. یہ ماہرین اپنے معاشرے کے لوگوں کے معیار زندگی کے ساتھ ساتھ غذائیت کے معیار کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں, جو عوام کی ترقی کے لیے بہت اہم ہو سکتا ہے. کمزور, لاغر اور غذائی قلت کا شکار افراد معاشرے پر بوجھ ہوتے ہیں. ایسے افراد ملک و قوم کی ترقی کے لیے کسی قسم کی تعمیری سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں. ان تمام مسائل کا حل لوگوں کو متوازن غذا کے بارے میں تعلیم دینے میں پوشیدہ ہے. لوگوں کو ان کی غذائی مسائل سے نہ صرف آگاہ کیا جائے بلکہ ان کا حل بھی تجویز کیا جائے. اسی ذریعے سے لوگوں کو کی صحت کو بہتر بنا کر معاشرے کی ترقی کے لیے جاری تعمیری سرگرمیوں میں ان کی شمولیت کو ممکن بنایا جا سکتا ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم کمیونٹی نیوٹریشن کے پورشن کو یا کمیونٹی نیوٹریشن کا جو پارٹ ہے اس پر خاص طور پر توجہ دیں, اس کو اگنور نہ کریں. یہ سارے کا سارا کام ہم صرف اور صرف کمیونٹی نیوٹریشن کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں. جی, اب جتنے بھی ہمارے معاشرے میں مختلف قسم کے گروہ موجود ہیں, ولنریبل گروپس موجود ہیں, اب ان کی نیوٹریشن کے بارے میں ہم بات کریں گے.
تو اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک افراد کی غذائی ضروریات ایک سی نہیں رہتی ہیں۔ عمر کے مختلف حصوں میں نشو و نما کی رفتار مختلف ہوتی ہے، صحت کا معیار مختلف ہوتا ہے، اور اس نشو و نما کی جو رفتار ہے اور جو صحت کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے غذائی ضروریات کی ترجیح بھی بدلتی رہتی ہے۔ اور جس طرح سے چھوٹے بچوں میں نشو و نما بہت زیادہ ہوتی ہے، کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، تو ان کی غذائی ضروریات مختلف ہیں، جبکہ بڑھاپے میں جا کر کیونکہ نشو و نما کی رفتار وہ نہیں ہوتی، معدہ چیزوں کو اس طرح سے ہضم نہیں کر پاتا، تو بڑھاپے میں آپ کی غذائی ضروریات مختلف ہوتی ہیں۔ تو انہی سب چیزوں کو ہم آگے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے۔ اور اب ہم عمر کے حوالے سے گروہوں کی غذائی ضروریات اور اس کی مسلسل فراہمی کی اہمیت کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ تو اب سب سے پہلے ہم جس کو دیکھیں گے وہ ہیں شیرخوار بچے۔ نوزائیدہ جو بچے ہیں وہ عمر کے ابتدائی حصے میں تو صرف دودھ پر ہی گزارا کرتے ہیں، کیونکہ دودھ جو ہے دیٹ از اے سپر فوڈ۔ سپر فوڈ اس لیے کہتے ہیں کہ چاہے وہ انسان کا بچہ ہے چاہے کسی جانور کا بچہ ہے، اپنی ابتدائی کچھ عرصہ اپنی زندگی کا صرف ماں کے دودھ پر گزارا کرتا ہے، اور ماں کے دودھ کے اندر جو ہے وہ اتنی غذائیت موجود ہوتی ہے کہ کچھ بھی کھائے پیے بغیر اس کو تمام غذائیت صرف ایک دودھ سے ہی حاصل ہو جاتی ہے، خواہ یہ دودھ ماں کا ہو یا ڈبے کا یا گائے بھینس کا، کیونکہ عمر کے حصے میں اس کی تمام غذائی ضروریات دودھ سے ہی پوری ہو جاتی ہیں۔ کچھ عرصے بعد بڑھتی ہوئی عمر کی غذائی ضروریات پوری کرنے کی خاطر اسے دیگر غذائیں بھی متعارف کروا دی جاتی ہیں، اور وہ تمام افراد جو شیرخوار بچے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں انہیں شیرخوار کی غذائی ضروریات اور مناسب غذا کے بارے میں آگاہ ہونا چاہیے۔ ابتدائی عمر کی غذائی قلت فرد کی نشو و نما کو متاثر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ابتدائی عمر کی غذائی عادات بقیہ عمر کے غذائی معیار پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر کسی بچے کی اپنی زندگی کے ابتدائی حصے میں صحت اچھی نہیں ہے تو یقین مانیے کہ زندگی کے باقی حصے میں بھی اس کی صحت کا کوئی نہ کوئی مسئلہ لاحق ضرور رہے گا۔ اب ہم غذائی ضروریات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ عمر کے پہلے سال میں شیرخوار کی نشو و نما سب سے تیز ہوتی ہے، بالکل ایسا ہے، بہت تیز نشو و نما ہوتی ہے عمر کے پہلے سال میں، اور عمدہ غذائی معیار کی جھلک شیرخوار اور بچوں کی بہتر نشو و نما سے منعکس ہوتی ہے۔ گویا نشو و نما کی رفتار غذائی معیار کو پرکھنے کا اہم پیمانہ ہے۔ پیدائش سے لے کر 4 ماہ تک بچے کا وزن 2 گنا جبکہ 1 سال تک 3 گنا ہو جاتا ہے۔ شیرخوار کی بہتر نشو و نما کے لیے ہر طرح کی غذائیت وافر مقدار میں باقاعدگی سے ملنی چاہیے۔ اگرچہ بچوں کے لیے ہر طرح کی خوراک اہم ہے، لیکن وٹامن اے، وٹامن ڈی، کیلشیم اور فولاد دورِ طفولیت کی نشو و نما میں زیادہ اہم ہے۔ شیرخوار اپنی چھوٹی جسامت کی وجہ سے بالغوں کے مقابلے میں غذائیت کی کم مقدار کے طلبگار ہوتے ہیں، لیکن وزن کے تناسب سے انہیں غذائیت کی 2 گنی مقدار درکار ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ اس بات کی وضاحت ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ بالغوں کے وزن کے مقابلے میں شیرخوار کی غذائی ضرورت ان کے اپنے وزن سے 2 گنی ہوتی ہے۔ دودھ کے بعد شیرخوار بچے کی سب سے اہم غذائی ضرورت پانی ہے، جو شیرخوار کو عموماً نہیں پلایا جاتا۔ بچہ جتنا چھوٹا ہوگا اس کے وزن میں پانی کا تناسب اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ بالغ کے مقابلے میں نوعمر بچے کے جسم کا زیادہ تر پانی خلیات میں اور ویسکولر سپیس میں پایا جاتا ہے، جو جلد ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ گرمی کی وجہ سے بخارات، پسینے کی صورت میں قے یا پیچش کی وجہ سے یا پیشاب کے بار بار آنے سے اگر جسم سے پانی کا اخراج تیزی سے ہونے لگے تو بچے کی زندگی کو فوری خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہے جی۔ اور اگر خدا نخواستہ بچوں کو ڈائریا ہو جائے تو بچوں کے لیے ڈائریا بہت فیٹل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ایڈلٹس، کیونکہ ایڈلٹس سروائیو کر جاتے ہیں پانی کی اس کمی کو، بٹ اکثر بچے اس پانی کی کمی میں سروائیو نہیں کر سکتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں ایک نوعمر کے لیے ماں کے دودھ یا ڈبے کے دودھ میں بچے کی ضرورت کے مطابق پانی کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے۔ پانی کی یہ مقدار نارمل حالات میں جسم سے پانی کے اخراج کے باوجود بچے کے جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتی ہے، لیکن وہ بچے جو گرم موسم میں زندگی بسر کرتے ہوں یا قے یا اسہال جیسی ہنگامی صورتحال کا شکار ہو جائیں تو جسم سے تیزی کے ساتھ پانی کے اخراج کی وجہ سے پیدا ہونے والی کمی کے لیے انہیں فوری طور پر اضافی پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ شیرخوار خود نہیں بتا سکتا کہ وہ کیوں رو رہا ہے، اسے پانی کی ضرورت ہو، اس لیے ضروری ہے کہ شیرخوار کی نگہداشت کرنے والے خود اس کی تمام غذائی ضروریات پر نظر رکھیں۔ زندگی کے پہلے 4 ماہ تو ہر بچہ آلموسٹ جو ہے وہ ماں کے دودھ پر گزارا کرتا ہے، اور ان 4 ماہ کے بعد پھر بچے کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر جو ہے وہ
یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ بچے کو مختلف قسم کی غذا جو ہیں وہ کھانے کے لیے دی جائیں۔ تو اب ہم بات کریں گے کسی شیر خارگی کے زمانے میں بچوں کو پہلی غذا کا تعارف کیسے کروایا جاتا ہے، ان نکات کے بارے میں بات کریں گے۔ بچے کی پہلی غذا کس قسم کی ہونی چاہیے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو پہلے سال کے دوران بچے کے جسم میں ہونے والی تبدیلیاں ٹھوس غذا کی قبولیت کو متاثر کر سکتی ہیں۔ بچے کا کمزور ناپختہ معدہ اور آنتڑیاں دودھ میں پائی جانے والی شکر یعنی لیکٹوز کو ہضم کر سکتی ہیں، لیکن نشاستے والی غذاؤں کو ہضم کرنے کی صلاحیت بچے میں کچھ ماہ بعد پیدا ہوتی ہے۔ ماں کے دودھ یا ڈبے کے دودھ میں کیونکہ بآسانی ہضم ہونے والے کاربوہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں، اس لیے عمر کے اس حصے میں ماں کا دودھ ہی بچے کے لیے بہترین غذا سمجھی جاتی ہے۔ تاہم مجبوری کی حالت میں ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ڈبے کا دودھ بھی پلایا جا سکتا ہے۔ اس عمر میں بچوں کو توانا اور چست رکھنے کے لیے دودھ ہی بھرپور توانائی فراہم کرنے کے لیے کافی ہے۔ شیرخوار کے گردے کیونکہ خون میں موجود فاضل مادوں کی صفائی کی بھرپور اہلیت نہیں رکھتے، لہٰذا ایک شیرخوار طفل کو ٹھوس غذا ہضم کرنے کے عمل کے دوران بالغ فرد کی نسبت زیادہ پانی خارج کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ بات آپ نے بھی دیکھی ہے، کامن ہے، کسی گھر میں اگر چھوٹے بچے ہوں تو آپ کی بڑی کامن آبزرویشن ہوتی ہے کہ بچے بار بار یورینیٹ کرتے ہیں۔ یہ اس کی ریزن یہی ہے کہ بچوں کے کڈنیز اس طرح سے کام نہیں کرتے جس طرح سے ایک بڑے بندے کا کرتے ہیں کڈنیز، تو اس لیے بچے بار بار یورینیٹ کرتے ہیں۔ بچہ رو کر ہی اپنی حاجت کا اظہار کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بچہ پیاس کی وجہ سے ہی رو رہا ہو۔ ماہرین اس بات سے متفق ہیں کہ جب بچے ٹھوس غذا کھانے لگتے ہیں تو انہیں زائد پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ زیادہ پروٹین والی غذائیں مثلاً انڈے اور گوشت وغیرہ کے ساتھ اگر بچے کو زائد پانی نہ دیا جائے تو یہ غذائیں جسم میں پانی کی کمی کا باعث بنتی ہیں۔ پانی اگرچہ توانائی میں اضافہ نہیں کرتا لیکن جسم میں مائعات کی کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو پانی سے پیاس بجھانے کا عمل اگر ابتدائی بچپن میں سیکھ چکے ہوتے تو آج قدرے زیادہ صحت مند ہوتے۔ شیرخوار کے لیے ٹھوس غذا کا تعین کرنے میں کئی عوامل مد نظر رکھنے ضروری ہیں۔ جب تک ایک شیرخوار صحت مند ماں کا یا ڈبے کا دودھ پیتا ہے، اس کی خوراک میں 4 ماہ تک کسی قسم کے اضافے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ 4 ماہ سے اگر اسے نرم غذاؤں کا استعمال شروع کروا دیا جائے تو بہتر ہوتا ہے، مگر اس کی مقدار کافی کم ہونی چاہیے۔ بچے کی نشو و نما کا معیار برقرار رکھنے کے لیے 6 ماہ کی عمر سے نرم ٹھوس غذا کا متعارف کروانا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایسے شیرخوار جنہیں 1 سال تک ٹھوس غذا نہیں دی جاتی، ان کی نشو و نما میں تاخیر کے شواہد عام ملتے ہیں۔ بچے کو 4 ماہ سے 6 ماہ کی عمر تک ٹھوس غذا شروع کروانے کا انحصار بچے کی آمادگی پر ہوتا ہے۔ بچے کی آمادگی کا اندازہ لگانے کے لیے درج ذیل نکات کو مد نظر رکھا جاتا ہے، یعنی جب پیدائش کے بعد بچے کا وزن 2 گنا ہو جائے، جب شیرخوار ڈبے کا 8 اونس دودھ پینے کے بعد 4 گھنٹے سے پہلے بھوک کا مظاہرہ کرے، جب بچہ بیٹھنا شروع کر دے، جب بچہ دن میں 32 اونس دودھ پی کر مزید کا طلبگار ہو، یا جب وہ 6 ماہ کا ہو جائے۔ شیرخوار کے لیے ٹھوس غذا کا آغاز کرنے سے قبل 3 نکات کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلا یہ ہے کہ جسمانی طور پر بچے میں مختلف ٹھوس غذاؤں کو قبول کرنے کی آمادگی موجود ہو۔ دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ ٹھوس غذا متعارف کرواتے وقت مختلف کھانوں سے الرجی کے ممکنہ تکلیف دہ اثرات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات بچوں کو انڈے یا کسی اور خاص خوراک سے الرجی ہو سکتی ہے۔ اس خوراک کے استعمال سے ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے یا ان کا نظام انہضام متاثر ہو جاتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ شیرخوار کی نگہداشت پر مامور افراد ان باتوں کا دھیان رکھیں۔ تیسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ شیرخوار کو ٹھوس غذا متعارف کرواتے وقت ان کی غذائی ضروریات کو مد نظر رکھا جائے۔ اس عمر میں سب سے زیادہ ضرورت فولاد اور وٹامن سی کی ہوتی ہے۔ شیرخوار کے جسم میں فولاد کی قلت ایک اہم غذائی مسئلہ ہے۔ پوری دنیا کے چھوٹے بچوں میں فولاد کی کمی دیکھنے میں آتی ہے، بالخصوص 3 ماہ سے 6 سال تک کی عمر کے بچوں میں یہ کمی زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ اس دوران کیونکہ ان کی نشو و نما بہت تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے، ان کی غذا میں سوائے دودھ کے کوئی اور فولاد بخش جزو شامل نہیں ہوتا۔ خیال رہے کہ دودھ میں بھی آئرن کی مقدار کافی کم ہوتی ہے، تو زائدہ بچے میں پیدائش کے وقت آئرن کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے۔ جب اس کا وزن 2 گنا ہو جاتا ہے تو فولاد کا یہ پیدائشی ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بچے کے جسم میں 6 ماہ کی عمر تک پہنچتے پہنچتے یومیہ فی ملی گرام فولاد کی کمی ہونے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیرخوار کے استعمال کے لیے بنائی جانے والی خوراک میں فولاد کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں نیسلے کا نیڈو جو ہے وہ آئرن فورٹیفائڈ دودھ مارکیٹ میں ہے،
اسی طرح بچوں کے لیے بہت سے زیادہ آئرن فورٹیفائڈ جو ہیں وہ دلیے بازار میں موجود ہیں، جس کے اوپر خاص طور پر لکھا جاتا ہے کہ اس میں فولاد کی جو ہے وہ اضافی طاقت کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کے لیے ڈبے کا فولاد ملا دودھ، فولاد پر مشتمل بچوں کے دلیے، گوشت اور گوشت سے بنی ہوئی غذائیں بچے میں فولاد کی کمی کو پورا کر سکتی ہیں۔ پھلوں اور سبزیوں کے استعمال سے وٹامن سی کا بھرپور حصول ممکن ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر سبزیوں سے پہلے میٹھے پھل بچے کو دیے جائیں تو اس میں سبزیوں کی رغبت کم ہو جاتی ہے، مٹھائیوں کی اشتہا بڑھ جاتی ہے۔ اس خدشے کے پیش نظر یہ ترتیب بدلی جا سکتی ہے، یعنی پہلے سبزیاں متعارف کروائی جائیں اور پھل اس کے بعد۔ یہی وجہ ہے کہ یہ طریقہ وسیع پیمانے پر استعمال ہو رہا ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے کسی دوسری قسم کی مٹھائی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بازار میں بنی ہوئی میٹھی چیزیں خاص طور پر بچوں کے لیے کیوں نہ بنائی گئی ہوں، بالکل غیر ضروری ہیں۔ ایسی میٹھی چیزیں بچوں میں بسیار خوری کی عادت کو پروان چڑھاتی ہیں، جبکہ نشو و نما اور غذائیت کے حوالے سے یہ بالکل اہم ہوتی ہیں۔ بچوں میں ٹھوس غذا کو ہضم کرنے کی صلاحیت اور رغبت کئی مراحل میں پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً 4 سے 6 ماہ کی عمر کے دوران بچے میں ٹھوس غذا کو نگلنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس ٹھوس غذا کا چمچ کے ساتھ استعمال نگلنے کی صلاحیتوں کو بڑھا دیتا ہے اور نوالے کا گلے میں پھنسنے کا خدشہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ بچوں میں چابک دستی اور جبڑوں کے عضلات کی مضبوطی کے لیے بعد میں انہیں بیبی کریکرز یا ہاتھ میں پکڑ کر کھائی جانے والی کوئی اور چیز بھی دی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین کرنے کی ہے کہ بچوں کو ایسی چیزیں بڑوں کی نگرانی میں دی جائیں، کیونکہ اس طرح کھانے کی اشیاء گلے میں پھنس سکتی ہیں۔ کچھ والدین اس نظریے کے پیروکار ہوتے ہیں کہ بچوں کو سونے سے پہلے خوب پیٹ بھر کر کھلا دیا جائے تاکہ وہ تمام رات سوئے رہیں۔ ایسے والدین بچوں کو ٹھوس غذا کا استعمال کرانے میں جلدی کرتے ہیں۔ 3 ماہ تک بچوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ 75% بچے رات بھر سوئے رہتے ہیں اور انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہیں ٹھوس غذا کب دینا شروع کی گئی تھی یا آج کل انہیں کون سی ٹھوس غذا دی جا رہی ہے یا دی بھی جا رہی ہے یا نہیں دی جا رہی ہے۔ غذا میں نئی چیز کا استعمال رفتہ رفتہ اور ایک ایک کر کے کرنا چاہیے تاکہ الرجی کے خدشے سے نپٹا جا سکے۔ مثلاً بچوں کو دلیا کھلانا شروع کرتے ہیں اور انہیں سب سے پہلے چاول کا بنا ہوا دلیا کئی دنوں تک دیا جاتا ہے۔ سیریلیک کا سٹارٹر جو ہے وہ بھی رائس کا ہی سٹارٹر ہے جو 4 منتھس میں دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سیریلیک کا 6 منتھس والا جو ہے اس میں گندم ہے، جو سٹارٹر ہے سیریلیک کا وہ چاول والا ہی ہوتا ہے۔ چاولوں کے دلیے سے الرجی کی شکایت بہت کم سننے میں آتی ہے۔ اس کے بعد گندم کا دلیا شروع کیا جاتا ہے۔ گندم کے دلیے سے الرجی پیدا ہونے کے امکانات خاصے قوی ہوتے ہیں۔ یوں بتدریج مکئی اور دیگر اجناس کے دلیے شروع کروائے جا سکتے ہیں۔ اگر کسی دلیے کے کھانے سے جلد پر خارش شروع ہو جائے، معدے میں گڑبڑ پیدا ہو یا سانس لینے میں تکلیف ہونے لگے تو اس دلیے کو مزید استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس، یہ 1 سال کے بچے کے لیے غذائی چارٹ دیا گیا ہے، سیمپل کے طور پہ دیا گیا ہے، اور اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ 1 سال کے بچے کو ناشتے میں ہم کیا کچھ دے سکتے ہیں۔ مطلب 1 پیالی دودھ دے سکتے ہیں، 3 کھانے کے چمچ اس کو دلیا دیا جا سکتا ہے اور 2 سے 3 کھانے کے چمچ کے برابر کوئی بھی آپ اس کو پھل دے سکتے ہیں۔ دوپہر کے کھانے میں پھر 1 پیالی دودھ، 2 سے 3 کھانے کے چمچ کے برابر سبزیاں، 2 کھانے کے چمچ بہت اچھی طرح پکا ہوا قیمہ یا مسلا ہوا کوئی گوشت دے سکتے ہیں۔ شام کے وقت پھر آدھی پیالی دودھ، 2 سے 3 بچوں کے بسکٹ، 1 کھانے کے چمچ کے برابر مکھن بھی دیا جا سکتا ہے۔ رات کا کھانا ہے 1 پیالی دودھ، 1 انڈا، 2 کھانے کے چمچ دلیا یا مسلے ہوئے آلو، 2 سے 3 کھانے کے چمچ کے برابر سبزیاں اور 2 سے 3 کھانے کے چمچ کے برابر پھل بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اب آخر میں اسی ٹاپک سے ریلیونٹ ایک امپورٹنٹ ٹرم ہے دیٹ از نون ایز ملک انیمیا۔ اور ملک انیمیا کیا ہوتا ہے؟ ان اے ینگ چائلڈ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا caused by consistent consumption of milk in amounts of greater than 1/4 daily. The excessive milk intake displaces iron rich foods in the diet. تو ایسا ہے کہ 1 سال تک کی جو عمر کے بچے ہیں ان کی غذائیت کا زیادہ انحصار دودھ پر ہوتا ہے۔ اس عمر کے بچے کو اپنی غذائی ضروریات کی تشفی کی خاطر دن میں 1 سے 2 یا 2 سے 3.5 پیالی دودھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ دودھ کے استعمال سے بچے میں ٹھوس غذا کی رغبت کم ہو جاتی ہے، نتیجتاً فولاد کی کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مرض کو انیمیا یا دودھ کا انیمیا یعنی ملک انیمیا کہا جاتا ہے۔ اس لیے بچے کی مناسب نشو و نما کے لیے ضروری ہے کہ اسے دیگر غذائیں مثلاً فولاد ملا دلیا
اناج سے بھرپور روٹی، پھل، سبزیاں، گوشت اور انڈا ابال کر اور بدل بدل کر خاصی مقدار میں دیا جائے تاکہ اس کی توانائی کی تمام ضروریات کی تسکین بہتر طریقے سے ہو سکے۔ 1 سال کا بچہ دوسرے افراد کے ساتھ مل کر کھانے کی میز پر بیٹھ کر مختلف قسم کے کھانے کھا سکتا ہے اور گلاس سے پانی وغیرہ بھی پی سکتا ہے۔ تاہم بعض اوقات اسے نوالا توڑنے، سالن لگانے یا گوشت کے توڑنے میں آپ کی معاونت کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اہل خانہ کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھانا کھانے میں اس کی حوصلہ افزائی کریں اور بوقت ضرورت اس کی مدد بھی کریں۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ کے لیے جو ہوم اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کا جو یونیورسٹی کے پیٹرن پر کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ شیرخوار، یوزلی کویسچن اس طرح سے آتا ہے کہ کمیونٹی نیوٹریشن سے کیا مراد ہے، اور شیرخوار بچوں کو پہلی غذا متعارف کرواتے وقت کن نکات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ آپ نے اس کویسچن کے نوٹس اپنی جو آپ کی نوٹ بک ہے اس کے اوپر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بنا لینا ہے، اور انشاءاللہ کل ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔